अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने लगा हूँ वो है कबूतर की आँख। बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक है और मैं कोशिश करूँगा कि जितने आसान अल्फाजों में हो सके मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। तो अगर तो इसको मैं बहुत ज़्यादा या वसी अंदाज में बयान करूँ, जैसे कबूतर की आँखों के रिंग हैं या ज़र्रात हैं, तो वो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आज मैं दो चीज़ों के ऊपर कबूतर की बात करूँगा, एक कबूतर का तिल और एक कबूतर की आँख की जो ज़ाहरी चमक होती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि जब भी आप किसी कबूतर को जो चैम्पियन होगा, तो वो उस कबूतर की आँख में एक ख़ास किस्म की चमक होगी। चैम्पियन से मुराद जब भी मैं अपनी वीडियो में ज़िक्र करूँ तो जेट चैम्पियन की बात करूँ, और जेट में भी टेम्परेचर के जो चैम्पियन कबूतर होते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ये चीज़ होती है कि जब भी कबूतर आसमान में अपनी परवाज़ करता है तो सबसे ज़्यादा उसके लिए एक चीज़ ज़रूरी होती है कि जब वो कबूतर अपनी परवाज़ मुकम्मल करे तो वो घर आए। घर आने के लिए उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं जो उसकी मदद करती हैं, वो एक अलग बहस है। लेकिन बहुत ज़्यादा ज़ाहिरी बात है, वो अगर देखने में उसकी आँख अच्छी होगी, उसका नज़र तेज़ होगी, तो वो अपने घर में सबसे पहले उसको अपनी आँख की ज़रूरत पड़ेगी। तो आँख के अच्छे होने का जो सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं कबूतर की आँख में, वो है कबूतर की चमक। कबूतर की आँख की चमक, उसमें ये चीज़ नहीं है कि कबूतर की आँख पीली हो, काली हो, मैली हो, नीली हो, गुलाबी डोरे वाली हो, लाल ज़र्रात वाली हो, किसी भी कलर की आँख होगी वो एक चमकदार होगी। अब आप कहेंगे कि एक मैली आँख की कबूतर है या ब्लैक आँख का कबूतर है, तो उसमें चमक का अंदाज़ा हम किस तरह लगाएं? तो उसमें एक नए शौकीन की मिसाल इस तरह से मैं दूंगा कि आप देखेंगे कि आप कोई भी नई कार लेते हैं या नई कार के पास से आप गुजरते हैं, या नया मोटरसाइकिल आप ब्लैक कलर में 125 जिस तरह है, या करोला कार है नई बिल्कुल, तो वो काले रंग की होने के बावजूद उसमें एक ख़ास किस्म की चमक आती है। तो यही चीज़ है कि अगर एक कबूतर की आँख, इसी तरह मोटरसाइकिल है उसमें भी एक ख़ास किस्म, जब आप धूप के ऊपर होगा हालांकि उसका रंग काला होगा, लेकिन उसमें से एक ख़ास किस्म की चमक आएगी जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये चमकदार जिल्द वाला या कार है या कुछ भी है। इसी तरह कबूतर की आँख है, जब कबूतर की आँख को आप धूप में ले जाएंगे तो आपको एक ख़ास किस्म की नमी टाइप की और एक चमक टाइप की आपको महसूस होगी। वो 100 कबूतरों में भी कबूतर होगा तो वो अपनी आँख की वजह से आपको पहचाना जाएगा कि इसकी आँख में ख़ास किस्म की अट्रैक्शन है। उसमें मैं उसकी आँख की जो चमक है उसको इस लिहाज से भी बताने की कोशिश करता हूँ कि वो क्यों ज़रूरी है। कि जिस तरह एक बल्ब है, बल्ब के ऊपर आप गंदे हाथ लगाएं या एक बल्ब किसी गली में या आपके स्टोर में लगा रहे और उसके ऊपर मिट्टी आ जाए, तो उसकी जो एक चमक है या उसके जो परफॉर्मेंस है या कमरे में जो रोशनी वो पहले दिन या दूसरे दिन या महीना पहले देता था, लेकिन मिट्टी गिरने के बाद उसकी वो परफॉर्मेंस नहीं रहती है। तो इसी तरह मोटरसाइकिल की लाइट है या गाड़ी की लाइट है, वो अगर साफ़ नहीं होगी तो वो उतने दूर तक वो लाइट को दूर तक नहीं फेंक सकेगी। यही एक चीज़ कबूतर की आँख में भी ज़रूरी है कि कबूतर की आँख चमकदार होनी चाहिए। अगर उसके ऊपर मैल कुचैल होगी या वो कबूतर की आँख डल होगी या किसी भी लिहाज से वो इस तरह की होगी कि आपको लगे कि ये इतनी चमकदार नहीं है, तो वो उसकी परफॉर्मेंस वो नहीं होगी। अगर खुश्क आँख होगी तो जब जेट की लो चलेगी तो वो कबूतर अंधा होने का उसका ख़दशा होगा। तो इसलिए कबूतर की आँख में नमी और चमक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जितनी मैंने मिसालें दी हैं ये कबूतर की आँख की चमक के लिए। उसमें कबूतर की आँख बेशक मैली हो, ब्लैक कलर में हो, किसी भी कलर में हो, वाइट तो चलो ठीक है हर एक इंसान को समझ आ जाती। तो जो मैले होने का या ब्लैक होने का है वो भी मैंने आपको मिसाल दी कार के काले रंग से, कि कबूतर की आँख की चमक इस तरह की हो कि उसकी आँख के काला होने के बावजूद आपको महसूस हो कि उसमें एक ख़ास किस्म की चमक है। तो इसी में एक और मिसाल भी मेरे जहन में आई है
کہ جس طرح چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جب وہ انسانی بچے جب پیدا ہوتے ہیں یا 1 سال 1.5 سال 2 سال کی، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھوں میں خاص قسم کی چمک ہے، اور بڑوں کی نسبت بچوں کی آنکھیں تیز ہوتی ہیں۔ اسی طرح آپ کسی بوڑھے انسان کی آنکھ کو اگر مطالعہ کریں گے یا دیکھیں گے تو آپ اس چیز کو دیکھیں گے کہ ان کی آنکھوں میں خاص قسم کے جالے ہیں، ڈل قسم کی آنکھیں ہیں، تو ان کی اسی لحاظ سے پھر آنکھ کی پرفارمنس اگر آپ پوچھیں گے یا ان کی نظر آپ کا اندازہ لگائیں گے تو وہ بچوں کی نسبت بہت کم ہوگی۔ تو یہی چیز کبوتروں میں بھی ہوتی ہے۔ یہ چیز کیوں ہوتی ہے؟ یہ قدرت کا جو ایک طریقہ کار ہے کہ جب ہم بریڈنگ کراتے ہیں، ایک ہی جوڑے کے بچوں کو آپس میں لگاتے ہیں، یا ہمارا اس لحاظ سے نہیں ہوتا، تو یہی چیز اگر آپ جنگلی پرندوں میں دیکھیں گے یا جنگلی کبوتروں میں دیکھیں گے تو یہ چیز نہیں ہوگی۔ ان کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی چمک ہوگی، ان میں ان چیزوں کی پرابلم نہیں آئے گی۔ ہمارے کبوتروں میں چونکہ ہم کیجز میں بند رکھ کے کبوتروں کو آپس میں جوڑے لگاتے ہیں، ان کی نسلوں کا یا جتنے بھی ہم کوشش کر لیں ہمارے وہ پرفارمنس نہیں ہوتی، اور جن استادوں کو ان چیزوں کے اوپر عبور حاصل ہے، آپ دیکھیں گے کہ ان کے کبوتروں کے رزلٹ بھی اسی لحاظ سے بہت زیادہ اچھا ہوگا۔ تو میرا یہ جو جتنی بھی بات کرنے کا مقصد یا آپ کو اتنی بڑی ویڈیو بنا کے دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی چیمپئن کبوتر کو دیکھیں گے تو آپ اس میں ایک خاص قسم کی چمک پائیں گے۔ یہ 100% ہے، یہ پہلی چیز ہے کبوتر کی آنکھ کو دیکھنے کے ساتھ۔ سب سے پہلے کبوتر کی آنکھ کا چمکدار ہونا ضروری ہے، یہ چیز کلیئر ہوگی۔ اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ میں تل کے بارے میں بات کروں گا، یہ 2 چیزیں ہیں۔ اس کے بعد پھر میں ویڈیوز بنانی ہوئی آپ کے کمنٹس کے مطابق میں مزید رنگوں کے اوپر یا ان چیزوں کے اوپر بھی بات کروں گا، لیکن آج ان 2 چیزوں کے اوپر، ایک کبوتر کی آنکھ کی چمک اور ایک کبوتر کی آنکھ کے جو تل ہوتا ہے، اس میں تل کے بھی مختلف پھر پارٹ بن جاتے ہیں کہ کبوتر زوم ان زوم آؤٹ کرتا ہو۔ اگر پنجابی میں کہوں گا تو یہ ہے کہ تل اپنے آنکھ کے تل کو سکیڑتا ہو کبوتر یا پھیلاتا ہو، تو ایک تو یہ چیز بھی ہے۔ پھر اس میں یہ ہے کہ کبوتر کی آنکھ کے اندر جو تل ہے وہ باریک ہے یا موٹا ہے، یا اس کی پوزیشن کے لحاظ سے وہ کدھر ہے۔ تو لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری جو میں سمجھتا ہوں تل کے بارے میں یہ چیز ہے کہ تل جو ہے کبوتر کا وہ چمکدار ہونا چاہیے۔ اب اس میں بھی وہی مثال کار والی آپ لے لیں کہ وہ کالے رنگ کے ہونے کے باوجود وہ ایک چمکدار ہوگی۔ آپ کبھی بھی میری اس بات کو تب تک نہ مانیں جب تک آپ آزمائیں نہیں۔ آپ کبھی بھی کسی بھی کبوتر جو چیمپئن بیٹھا اس کی آنکھ کے تل کا مطالعہ کریں، آپ دیکھیں گے کہ جو اس کا تل ہوگا وہ چمکدار ہوگا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ گرگٹ کی طرح اس کی آنکھ میں کی وائبریشن ہو، وہ اوپر نیچے تل کرتا ہو، وہ اپنے ڈائل کو گھماتا ہو، وہ زوم ان زوم آؤٹ کرتا ہو، یعنی تل کو پھیلاتا ہو سکیڑتا ہو، لیکن جو سب سے زیادہ باریک ہو تل، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، لیکن جو اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، آپ کبھی بھی آپ کے پاس اگر کبوتر میری یہ میسج سنتے ہوئے یا ویڈیو دیکھتے ہوئے یہ آپ کے پاس کبوتر نہیں ہے، آپ چیمپئن کبوتروں کی آنکھوں کا جن کے آنکھ کی ویڈیو بناتے ہوئے کیمرہ مین کا رزلٹ اچھا تھا، آپ ان کی ویڈیوز کو دیکھیں تو آپ یہ چیز دیکھیں گے کہ ان کے تل کے اندر آپ کو اس آدمی کی ایک طرح کی سایہ یا شکل نظر آ رہی ہوگی، کیمرہ نظر آ رہا ہوگا۔ آپ جب بھی کسی اچھی پرفارمنس والے کبوتر کو دیکھیں گے تو یہ چیز اس میں موجود ہوگی کہ اس کے تل کے اندر بھی ایک خاص قسم کی چمک ہوگی۔ تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس کی آنکھ کے جو تل ہے اس کے اندر اپنا عکس نظر آ رہا ہوگا، تو وہ جو عکس نظر آنے والے آنکھ کا تل ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی چیمپئن کبوتر کو لے لیں، پہلے میں اتنا زیادہ اس چیز پہ غور نہیں کرتا تھا، لیکن جب سے یہ میں نے غور کرنا شروع کیا، میں نے ایک کبوتر کی آنکھ کا یہ پوائنٹ نوٹ کیا ہے کہ جو بھی چیمپئن اور پرفارمنس دینے والا کبوتر ہوگا اس کی آنکھ کی یہ جو تل ہے جس کو ہم پتلی کہتے ہیں وہ چمکدار ہوگا، اور چمک بھی ایسی ہوگی کہ آپ اگر کیمرے سے اس کی تصویر بنا رہے ہیں یا ویڈیوز میں آپ میری بات سن کے اس کو جج کر رہے ہیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے تل کے اندر آپ روشنی میں دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا۔ اور جن کبوتروں میں یہ چیز ہوگی وہ بہت زیادہ سیانے ہوں گے۔ میرے پاس جب میں نے اپنے کبوتروں میں دیکھا تو ایک کبوتر ایسا تھا جو 8 دن رلنے کے بعد میں نے اس کو پکڑا تھا، تو باقی چیزیں تو ان میں جو اچھی تھیں وہ تو تھیں لیکن یہ چیز بھی اس کے اندر تھی۔ تو اسی طرح کئی اور اس طرح کے کبوتر ہیں، تو تل کے خود ایک چمکدار ہونا بھی ضروری ہے۔
پھر تل کی اگر میں بات کروں تو اس کا نوک کی طرف ہونا بھی ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کبوتر آسمان میں اڑ رہا ہوتا ہے تو اس کا اپنا چھت کی طرف فوکس بہت زیادہ ہوتا ہے. تو آج صرف اور صرف تل کے اوپر اور آنکھ کی چمک کے اوپر میں بات کروں گا. پھر اس کے بعد رنگ، پھر ذرات، زمین، آخری رنگ، اور کن کن کلروں میں کون کون سی نسلوں کا ہم تعین کر سکتے ہیں، یہ بات کی باتیں. لیکن یہ جو 2 چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، یہ آپ میری بات سننے کے بعد آپ جب ان چیزوں کو دیکھیں گے، چمک کو آنکھ کی اور آنکھ کے جو تل ہے اس میں تل کا باریک ہونا بھی میں آپ کو مختصراً اگر بتاؤں تو وہ زیادہ پسند کیا جاتا ہے. اس کے بعد اس کا اوپر نیچے گھمانا ہے، جس طرح گرگٹ اپنی آنکھوں کو اوپر نیچے پورے کے پورا سر اس کا وہیں پہ ہوتا ہے، لیکن اس کی آنکھ کا جو ڈائل ہے وہ گھوم رہا ہوتا ہے. اسی طرح کبوتر کی آنکھ کی جو اوپر پلک ہوتی ہے وہ باریک ہونا، اور اسی طرح اس کے اندر ایک پتلی سی ہوتی ہے، ایک جالا سا ہوتا ہے، اس کا ہونا ضروری ہے. وہ کبوتر کو جب آندھی ہوا تیز چلتی ہے تو اس میں مدد کرتا ہے. وہ اس کے اندر سے کبوتر آنکھ بند کرنے کے باوجود وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. تو ابھی اسی طرح پلک کے اوپر اگر میں بات کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. تو میری کوشش یہ جتنی آج ویڈیو میں نے بنائی اس میں جو مثالیں دی ہیں، یہ ہو سکتا ہے جن کو اس چیز کا علم ہو ان کے لیے تو فضول ہو، لیکن نئے آدمی کے لیے یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں. تو اگر آپ کے پاس اس لیول کے کبوتر نہیں ہیں جو آپ کو میں مثال دینے کی کوشش کر رہا ہوں، تو آپ انٹرنیٹ کے اوپر جائیں، جو کبوتر اس سال چیمپئن بیٹھے ان کی آنکھوں کا شوق کریں. تو پھر آپ میرے ادھر نیچے کمنٹس کریے گا. اسی حوالے سے کسی پہچان کے حوالے سے کوئی بھی چیز اپنی طرف سے، تو میں نے آنکھ سے شروع کیا، لیکن آپ کوئی بھی چیز پوچھیں گے تو اس کے اوپر میں ویڈیو بنا دوں گا. تو باقی آج یہ 2 چیزیں میں نے بیان کی ہیں. اس کے بعد میں مزید آنکھ کے اوپر ہی بات کروں گا، اور ویڈیو چونکہ بہت زیادہ لمبی ہوگی ہے اس لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. تو ویورز یا سبسکرائبر بہت کم ہے، لیکن میں اپنی طرف سے کوشش کروں گا کہ جو بھی ابھی یا بعد میں یا جب کبھی بھی اس ویڈیو کو دیکھے تو اس کو پھر اس کے بعد کسی بھی چیز کے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، اس کو اس کے ہر سوال کا جواب ملے. کیونکہ میں نے یہ چیزیں بہت مشکل سے سیکھیں اور سمجھی، اور ان کے اوپر سمجھنے میں بھی ٹائم لگتا ہے. آپ کو ایک چیز میں بتا دوں گا، آپ کے ذہن میں رہے گی، لیکن آپ کو اس چیز کو آپ کے لیے علم بننے کے لیے بھی 3-4 سال چاہیے ہوں گے. اور کتنے ہی آپ کبوتر دیکھیں گے تب جا کے آپ کو میری یہ باتیں ذہن نشین ہوں گی کہ ہاں یار جو فلانے ویڈیو میں کسی بندے نے بات کی تھی وہ ٹھیک تھی. آپ سن لیتے ہو، لیکن چونکہ آپ آزماتے نہیں ہو یا اس چیز کو اس لحاظ سے نہیں کرتے ہو تو پھر آپ کے ذہن سے نکل جاتی ہے. تو پہلی تو یہ چیز ہے کہ میں خود کس طرح ان چیزوں کو میں نے دیکھا، نوٹ کیا. میں لکھتا تھا، کبوتروں کو ویڈیوز کو دیکھتا تھا، کیونکہ ہر ایک انسان کے پاس اس لیول کے کبوتر نہیں ہوتے کہ جس کے ہر کبوتر میں یا کسی ایک کبوتر میں ہر ایک خصوصیت موجود ہو. تو چونکہ جو آپ کے پاس ہوگا آپ کہیں گے کہ یہی اینڈ ہے، اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن آپ جب مختلف کبوتروں کو، مختلف نسلوں کو، مختلف ویڈیوز کو، ہر ایک انسان کے پاس اتنے اچھے دوست یا ان کے پاس اتنی اچھی چھتیں نہیں ہوتی کہ وہ جا کے ان دوستوں کے پاس شوق کر سکیں. تو اس کے لیے یہ ضروری ہے آپ کے پاس نیٹ تو ہے نا. آپ چیمپئن کبوتروں کو جو ویڈیوز ہیں وہ نکالیں، ان کو سیو کریں یا ان کے اسکرین شاٹ لیں، اور یہ جو میں آپ کے ساتھ ابھی چیزیں شیئر آئندہ نیکسٹ ویڈیو میں کروں گا، آپ ان کو نوٹ کرتے جائیں. آپ ان کو دیکھیں گے کہ یہ جو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں یہ سیم وہی ہیں. پھر آپ اپنے ان کبوتروں میں دیکھیں جو آپ کے بہت زیادہ پرفارمنس دیتے ہیں، تو انشاءاللہ 70 سے 80% آپ کو سملر یہ باتیں ملیں گی. جو باقی 30% وہ ہو سکتا اس پرندے میں نہ ہو لیکن کسی اور پرندے میں. تو اس لیے ویڈیو نہ چاہتے ہوئے بھی کافی لمبی ہو گئی ہے، تو اس لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.